औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 204 से आज हमने तफसीर स्टार्ट करनी है। इन अगली आयत में दो तरह के लोगों का जिक्र है। एक वो लोग जो अल्लाह को पसंद हैं, जो अपनी आप को अल्लाह की खातिर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, और एक वो लोग जो जो अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, या मुनाफिकीन आप कह लें, कि जो ऊपर से कुछ होते हैं अंदर से कुछ होते हैं। उन दो तरह के लोगों का जिक्र है इन आयत में। तो आयत नंबर 204 में देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है। और लोगों में कोई ऐसा है कि उसकी बात तुम्हें भली मालूम होती है, तुम्हें अच्छी लगती हैं उसकी बातें दुनियावी जिंदगी में, और वो अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल की बात पर, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। ये आयत अल अखनस बिन शरीक सकफी हलीफ बिन कहरा, ये आयात जो हैं हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया। वो फरमाते हैं कि ये आयात जो है अल अखनस बिन शरीक अस्सक़फ़ी हलीफ बनी ज़हरा के मुतालिक नाजिर हुई। ठीक है, ये वो शख्स था जिसने जंगे बदर में आया तो मुशरिकीन के साथ था, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जंग शुरू हुई तो ये अपने 300 साथियों के साथ मैदान जंग को छोड़कर चला गया जंगे बदर में, ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उसको इन सारे लोगों को अच्छा समझे। फिर उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद रोज़ाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर बैठता और ऐसी गुफ्तगू करता कि जिससे ये जाहिर हो कि वो आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता है, और साथ में कस्में उठाकर कहता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसका मकसद सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के सामने अच्छा रुतबा पाना था। असल में वो ऐसा नहीं था। इसी के बारे में ये आयत नाजिल हुई हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तैयबा आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम कबूल करने का इरादा से आया हूँ और अल्लाह जानता है कि मैं सच्चा हूँ। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों से खुश हुए। फिर जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर बाहर गया तो मुसलमानों की खेती और गधों के पास से गुजरा तो खेती को जला दिया और गधों के पाँव काट दिए। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ये वाली और इससे आगे वाली दोनों। फिर हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि जब जंग हुई जिसमें आसम और मरसद रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो मुनाफिकीन में से कुछ लोगों ने कहा, हाय अफसोस इन मकतूलों पर जो ना तो अपने घर वालों के पास बैठे और ना अपने साथी का पैगाम पहुंचा सके। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि इसकी ज़बान से जो इस्लाम का इजहार हो रहा है उसका दिल इसके मुखालिफ है। ये झगड़ालू है, जब आपसे कलाम करेगा तो आपको लौटा देगा, और जब ये आपके पास से उठ कर जाएगा तो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा, खेती और नस्ल को हलाक करेगा, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाता, यानी अल्लाह ताला ना उसके अमल को पसंद करता है और ना उससे राज़ी है। ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि हज़रत आसम और हज़रत मरसद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ जंगें वो होती थी जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत नहीं फरमाते थे, जब सहाबा कराम को भेजा करते थे कि जाओ तुम लोग जाके ये जंग करके आओ। तो उन जंगों को सरिया कहा जाता था। जो वैसे जंगें लड़ी जाती थी जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते थे वो ग़ज़वा होते थे, और ये सरिया होती थी। एक सरिया में हज़रत आसिम और हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो गए, और जब वो अपना मकसद कामयाब हो गए उसमें जिस काम के लिए गए थे तो वापसी पे आते हुए वो शहीद हो गए। तो उस पे इस बंदे ने अल अखनस ने ये बात कही कि अफसोस है इन पर कि ये ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा सकें और ना वापस आकर अपनी फैमिली के साथ बैठ सकें। जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि ये बंदा बज़ाहिर अल अखनस जो है, बज़ाहिर आपको लगता है कि इसकी ज़बान बहुत मीठी है और ये बड़ा अच्छा रवैया आपके साथ रखता है, लेकिन असल में दिल में इसके ऐसा नहीं है। ये दिल में असल में ये झगड़ालू है।
اب اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو عام زندگی میں بھی وہ لوگ جو بظاہر جن کی گفتگو جو زبان کے بہت میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کو جب بھی موقع ملے وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ ان آیات میں آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلم، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، بہت ساری بخاری اور احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شخص بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم پہلے بھی شاید منافقین کی صفات میں پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں 4 عادات پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے امین بنایا جائے یعنی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ شکنی کرے، اور جب جھگڑا ہو تو حق سے تجاوز کرے یا گالی گلوچ کرے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ جس کی زبان ہر وقت مٹھاس گھولے اور کبھی اس سے غصہ نہ دیکھا ہو تو وہ منافق ہے۔ مطلب جو اصل بندہ ہوگا وہ غلط بات کو دیکھ کر اس پر اپنی زبان کو میٹھا نہیں رکھے گا، اس کو نہ وہ بات ناگوار گزرے گی اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس قول کا یہ مطلب ہے کہ غصہ، ویسے تو ظاہر ہے غصہ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں پہ غصے کا مطلب ہے کہ اگر اس اسلام کے خلاف اس کو کوئی بات نظر آ رہی ہے اور وہ اس پر خاموش ہے تو وہ منافق ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی جن کی تفسیر ہے روح البیان، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں نرمی برتے اور اس کی بات کچھ لوگوں کو بھلی لگے تو وہ بھی منافق ہے۔ یہ عالم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جو عالم ہر معاملے میں نرمی برتے اور اس کی بات دوسرے لوگوں کو اچھی لگے وہ بھی منافق ہے۔ عالم جو ہے اس کو دین کے معاملے میں سخت ہونا چاہیے، یعنی اگر نماز پڑھنے کا، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کوئی عالم یہ کہے، کوئی بندہ کسی سے پوچھے کہ نہیں میں نے فلاں جگہ کام جانا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں تو میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، تو وہ اس کو، اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تم قضا کر کے پڑھ لینا، حالانکہ نماز کا حکم پہلے ہے، آپ پہلے نماز پڑھیں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر۔ تو اگر اس طرح کی کوئی باتوں میں نرمی کرتا ہے، اللہ کے احکامات جو اللہ کے صحیح احکامات ہیں ان میں کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ بھی منافق۔ اس میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کس ٹائپ کے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے، کس طرح کے لوگوں کو ہمیں دین کے معاملے میں بھی یا ویسے بھی کس طرح کے لوگ، دین کے معاملے میں بتا دیتی ہوں کہ جو اسکالرز ہیں یا عالم ہیں وہ کو کس ٹائپ کے ہوں، ان میں کیا خصوصیات ہوں تو ان کو سنا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی عالم جو ہے وہ قرآن کی اگر کوئی ایسی تعویل کرے جس میں بے ادبی ہو تو اس شخص کو نہیں سننا چاہیے دین کے معاملے میں۔ دوسرا، ایسا شخص جس کے کلام سے آپ متاثر ہوں لیکن اس کے کلام کے اندر فتنہ انگیزی ہو، اس کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر دوسروں کو لعن طعن کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسرے اسکالرس کو، اور ان کو گالیاں وغیرہ دینا، تو ایسے شخص کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ پھر ایسا شخص کہ جس کے کلام سے آپ کا ایمان متزلزل ہو، اس کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ یعنی نماز، ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آگ دیکھ کر کہے کہ نہیں یہ تو تم نے تو ساری نماز ہی، مطلب تم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، تم نے ایسے نہیں کر دیا، تم نے فلاں چیز رکوع نہیں ٹھیک کیا، تو تم نے یہ نہیں کیا، تو یہ تو تم نے ساری غلط پڑھ دی۔ اگر تو وہ مطلب پڑھ ٹھیک رہا ہے بندہ، اس کو پتہ ہے کہ اس نے سیکھی ہوئی ہے نماز اور وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے،
لیکن وہ ویسے فتنہ ڈالنے کے لیے اس پہ زور ڈال رہا ہے کہ نہیں تم نے غلط پڑھی ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس کو بھی جو فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے اس کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ جس کا کلام سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک آپ کو مطلب ان کی عظمت جو ہے وہ تھوڑی کم محسوس ہو، یا وہ بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو بیان کرتے ہوئے ہلکے الفاظ استعمال کرے، اس کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ پھر امام ابن القیم یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے مطابق اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو بھی کم الفاظ میں یا ہلکے الفاظ میں یاد کرے تو وہ کافر ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ آج سے 1200 سال پرانا فتویٰ ہے۔ ان کے مطابق مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اگر کوئی کم الفاظ میں یا ہلکے الفاظ میں یاد کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ فتاوی جہانگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کدو نہیں پسند، جبکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسے کہتا ہے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور فتاوی جہانگیریہ جو ہے یہ 70 سے زیادہ مفتیان کرام نے لکھی ہے۔ دین کے معاملے میں آپ جس اسکالر کو بھی دیکھیں وہ ویسا اسکالر ہونا چاہیے جس کو سن کر آپ کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھے اور دین سے بھی، قرآن سے بھی آپ کی محبت بڑھے، ایسے لوگوں کو سننا چاہیے۔ کیونکہ ایک حدیث یہ شاید میں پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں، کہ جب ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے۔ ادب کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، احترام کا پہلو بہت زیادہ ہونا چاہیے، جس سے اللہ کی محبت بڑھے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی محبت بڑھے۔ ایسے اسکالرس کو سننا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ آپ کو خلافت عثمانیہ کے بارے میں تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ بتا دیتی ہوں کہ خلافت عثمانیہ میں جب ترکیوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہی تو انہوں نے پہلے 70,000 لوگوں کو قرآن پاک نوشی آواز بند ہو گئی، آواز نہیں آ رہی نوشی۔ نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے تو آن لائن کاٹ کے کر لو۔ آواز نہیں آ رہی بالکل ہی۔ جی بتایا ہے میں نے ابھی نا، نہیں سمجھ میسج دوبارہ۔ کر جی کر میسج دیا کرو۔ کر دیا میں اب بند ہو گئی تھی، اب آئی کٹ گیا تھا شاید، یہ کیا تھا۔ جی میں بتا رہی تھی کہ ادب کا پہلے لوگ اتنا خیال رکھتے تھے کہ خلافت عثمانیہ میں جب ترکیوں نے مسجد نبی تعمیر کرنا چاہی تو انہوں نے پہلے 70,000 لوگوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، انہیں حافظ قرآن بنایا، پھر ان 70,000 کو انجینئر بنایا گیا۔ پھر مسجد نبی کی تعمیر کرنے جب ان کو تعمیر کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا تو وہ باوضو ہو کر جاتے تھے، اور جتنا بھی توڑ پھوڑ کا کام ہوتا تھا، اینٹیں توڑنے یا ٹائلیں وغیرہ جو بھی توڑنے پھوڑنے کا کام ہوتا تھا وہ مدینہ شہر مدینہ سے باہر کیا جاتا تھا، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اور مسجد کے باقی سب توڑ پھوڑ وہاں پہ کر کے
تو سامان لایا جاتا تھا جس جہاں پہ اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا. تو اتنا ادب کا خیال رکھا جاتا تھا، وہ لوگ اتنے باادب. اللہ ہمیں بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ بے ادب لوگوں میں شامل نہ کرے. آمین. جی اگلی آیت میں ہے کہ جب وہ یہی بندہ جس کے پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جس کی باتیں ہمیں بظاہر دنیاوی معاملے میں بڑی بلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھا کر بات کرتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں سخت ترین جھگڑالو ہے. وہ جب حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کرے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ وہی بات ہوگی پیچھے جو ابھی بات کی ہے کہ وہ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کی کھیتوں کو بھی اور ان کی نسل کو بھی. پر نسل سے مراد ادھر جانور کی نسل ہے. جیسے حضرت عباس سے روایت کیا ہے، ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الحرث سے مراد کھیتی ہے اور ان نسل سے مراد ہر جانور کی نسل ہے. اس میں انسان بھی آ جائیں گے اور جانور بھی آ جائیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، یعنی اس کے اندر جو غرور ہوتا ہے وہ اسے گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے. ایسے بندے کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے اپنے غرور کی وجہ سے جھکتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. اس کو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں تو ہمیں بھی اگر کوئی بندہ دین پر چلنے دین کی دعوت دیتا ہے یا دین پر چلنے کے لیے کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو یا نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنے آپ سے کام رکھو. تو اسی کے متعلق میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناتی ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے کہے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، اور وہ کہے کہ تو اپنے نفس کا خیال کر، تو مجھے حکم دیتا ہے. یعنی تم اپنے آپ پر غور کرو، مجھے کیا تم کہتے ہو، تم اللہ سے ڈرو. تو آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا بھی یہی جواب ہوتا ہے. ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھ لو یا یہ کر لو تو ہمارا فوراً جواب ہوتا ہے کہ تمہیں کیا اس سے، تم اپنے کام سے کام رکھو. میں نے اپنی قبر میں اپنا حساب خود دینا، تم نے اپنا خود دینا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. سفیرہ باجی مائک آن ہو جاتا ہے. ہاں وہ پتہ نہیں کیوں اس کا بار بار ہو رہا ہے، میں کر دیتی ہوں اور کافی دفعہ کی. جی ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اللہ سے ڈرو. وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم میں خیر نہیں ہوگی اگر وہ ہمیں یہ نہ کہے، اور ان میں خیر نہیں ہوگی اگر وہ ہمیں یہ نہ کہیں. یعنی ایک دوسرے کو یہ کہتے رہنا اسی میں خیر ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا اسی میں خیر ہے. اگر ایک دوسرے کو یاد نہیں دلایا جائے گا کہ تم اللہ سے ڈرو اور دین کے راستے پہ چلو یا مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، تو پھر ہم میں خیر باقی نہیں رہی. اسی لیکن طرح اس میں مولا کائنات کا فرمان ہے جب کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو تو تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. جی کچھ بولنا چاہ رہا تھا کوئی؟ نہیں میں ہی کہہ رہی تھی کہ پھر اگر کسی کو جیسے یہ بار بار کہا جاتا ہے تو وہ نائے ہوتے ہیں، تو پھر کیا طریقہ ہے کہ مطلب بار بار کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں کہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق تو کہنا چاہیے کہ اگلا ناراض ہو رہا ہے تو اس کو طریقے سے پیار سے محبت سے سمجھائیں اور اس کے لیے دعا کریں، لیکن کہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نہیں کہیں گے، ابھی دیکھیں مطلب صحابہ کرام تو وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تم سے راضی ہوں، تو ان کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی. اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اس کام میں. تو ہمیں بھی کہنا چاہیے. یہ ہمارا بہت غلط رویہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ تمہیں کیا اس سے، میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی میں جانا. تو ہاں وہی اللہ میں نے کہا ایک دفعہ دو دفعہ تو برا من آ جاتے ہیں نا، تو میں نے کہا کتنی دفعہ حد تک جانا چاہیے. کوشش کریں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کہتے رہیں
کبھی تو ان کے دل میں نرمی آئے گی اور وہ ان کے لیے دعا بھی کریں. ظاہر دین کی دعوت تو دیتے رہنا چاہیے، چاہے اگلا بندہ آپ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کی طرف سے تو پہنچ رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے سامنے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس پر آنکھیں بند کر لی ہیں، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا جو ان کو منع نہیں کر رہا. اس لیے تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، تھوڑا سا پیار کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں. مجھے پتا ہے جس طریقے سے بھی بات کریں اگلے کو بری لگ جاتی ہے، لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ غلط ہے. جب بھی اس ٹاپک پہ بات ہونے لگے تو انہیں سمجھائیں کہ جو بھی جس بھی ٹاپک پہ ہو، جیسے سر ڈھانپنے پہ ہو، نماز پہ ہو، روزے پہ ہو، زکوٰۃ پہ ہو، کسی بھی ٹاپک پہ ہو، تو انہیں ریفرنس کے ساتھ سمجھایا جائے کہ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے. تو ہماری طرف سے ظاہرہ تم نے اپنی میں جانا، ہم نے اپنی میں جانا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی یہ اب ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر اکساتا ہے اور اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرما رہے کہ کسی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے کہے کہ تو اللہ سے ڈر، اور وہ کہے کہ تو اپنے نفس کا خیال کر، مجھے کیا حکم دیتا ہے. آگے اب دوسری طرح کے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. یہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو قریش نے مجھے کہا کہ اے صہیب، تو ہمارے پاس آیا تھا اور تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو تیرے پاس مال ہے. اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. حضرت صہیب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اگر تو میرا مال لینا چاہتے ہو تو لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنا مال انہیں دے دیا اور انہوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا. میں چل پڑا اور مدینہ طیبہ پہنچ گیا. جب میرے اس سودے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا ربح البیع صہیب، کہ صہیب کو اس سودے میں نفع ہوا. ایک اور روایت میں ہے کہ اس طرح اور بھی بہت سے صحابی تھے، حضرت صہیب بھی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت جندب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت ابو ذر قریش سے بھاگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے. جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو قریش انہیں الظہر ان کے مقام پر ملے. آپ ان سے بھاگ کر آ گئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن حضرت صہیب کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا. پھر آپ نے ان کو اپنا مال فدیہ دے دیا تھا. جب ہجرت کر کے نکلے تو منفذ بن عمر بن جدعان نے انہیں پکڑ لیا، بقیہ مال اس نے لے لیا اور آپ کا راستہ چھوڑ دیا. کہ حضرت صہیب جب ہجرت کر کے نکلے تھے مکہ سے تو قریش نے ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہی، تو حضرت صہیب نے اپنے تیر نکال کر نیچے پھینک دیے اور فرمایا کہ اے قریش کے گروہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں. اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ میں اپنے ترکش کے سارے تیر مار دوں، اور پھر میں مقدور اپنی تلوار سے بھی لڑوں گا، اور پھر اس کے بعد تم جو چاہو کرو. تو لیکن اس پر انہوں نے کفار پھر اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ اب ہمیں اپنا سارا مال دے دیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے، ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے دیں گے. یہ آیات ایسے ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنا مال دے کر تو قریش سے اپنی جان چھڑائی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت پڑھی اور فرمایا 2 شخصوں نے آپس میں قتال کیا. حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا اے امیر المومنین، میں یہاں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جب انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اسے گناہ کا غرور پکڑ لیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے خریدتے ہیں. یہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ اسے قبول نہیں کرتا اور اسے گناہ کا غرور گھیرے میں لے لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے اپنے نفس کو رضاء الہی کے لیے بیچا ہے، بس وہ اس سے جھگڑ پڑتا ہے، بس وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. حضرت عمر نے کہا اے ابن عباس، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ شاداب رکھے.
یعنی دو طرح کے شخص ہیں، ایک اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جس کو سمجھایا جائے تو وہ اس کا نفس اس کو مزید گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم پھسلنے لگو یا ڈگمگانے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیات حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ وہ انہوں نے کیونکہ شریعت موسوی میں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ شریعت موسوی میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا بنی اسرائیل کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اونٹنی کا گوشت کھانا منع تھا انہوں نے خود ہی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو اس لیے وہ لوگ بھی اونٹنی کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اجازت دیں، کیونکہ شریعت موسوی میں یہ دونوں کام جائز تھے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم اور اونٹنی کا گوشت۔ ہفتے کے دن کی ہم تعظیم کرتے تھے اور اونٹنی کا گوشت کھاتے تھے، تب نہیں کھاتے تھے، ہم لوگ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، تو ہمیں یہ دونوں کام کرنے کی اجازت دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اسلام لے آؤ تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر پچھلی باتیں ان کو دوسری شریعتوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جو اسلام کے احکامات ہیں بس انہی کو فالو کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت روایت کیا، تو انہوں نے کافہ کو منسوب پڑھا اور فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے مومنین کو خطاب ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب سے تھے اور پھر وہ اسلام قبول کر کے آئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ تورات کے بعض احکامات اور ان پر نازل شدہ مسائل میں کچھ پر ابھی عمل پیرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین محمد کی شریعت میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑو۔ تورات اور اس کے جو احکامات ہیں ان پر صرف تمہارا ایمان کافی ہے، کہ صرف ہمیں اب تورات اور باقی جو مذاہب ہیں ان پر صرف ایمان لانا کافی ہے، لیکن شریعت کیونکہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ گئی ہے تو اب اس کی پر پورا عمل کرنا ہے، اب سارے جو احکامات ان کے ہیں بس وہی انہی پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کو ہم اپنے اوپر بھی رکھیں گے، پہلے مخاطب تو ظاہر ہے وہ تھے، دوسرے مخاطب ہم ہیں، تو اب ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کچھ باتیں آپ اسلام کی مان لیں اور کچھ آپ اپنے نفس کی اور دنیا کی باتیں اور کلچر کی باتیں مانیں، تو یہ غلط ہوگا، وہ پھر شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں وہ کھلا دشمن ہے۔ اور نہ پھسلیں، کیونکہ جو پھسل جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جب تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے، اب ہمارے پاس واضح احکامات ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ہمارے پاس سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم خود پڑھتے نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیے ہیں، تو اب واضح احکامات آنے کے بعد جو ڈگمگائے گا تو اللہ بہت غالب ہے اور حکمت والا۔ پھر آگے ایسے لوگوں کے بارے میں پھر بات ہو رہی، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے بھی، اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملہ۔ جو ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں نہیں مانے گا، جو غرور میں رہے گا، جو جس کو کہا جائے کہ ڈرو تو اس کے بارے میں پھر قیامت ہی ہے، اس آیت میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، پھر اس کے بعد عدالت لگے، تو وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن فیصلے ہو جائیں گے، تو اس دن تو ظاہر ہے پھر کوئی بات کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہمیں نیک عمل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب فرشتہ توبہ بھی اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان جو ہے وہ اس کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا، جیسے ہی اسے موت کا فرشتہ نظر آیا اس کی توبہ، اس ٹائم اگر موت کے فرشتے کو دیکھ کر اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہی، یا کوئی نان مسلم ہے اس نے اسلام قبول کرنا چاہا یا کلمہ پڑھا، تو اس ٹائم اس کی نہ توبہ قبول ہوگی مسلمان کی، اور نہ کوئی دوسرا نان مسلم جو ہے اس کا کلمہ پڑھا ہوا قبول ہوگا۔ اس سے پہلے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.